फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूं। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद की, जब वो बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी नामाए स्याह में थी, जिम्मेदार मैं हूँ। यार शुक्र हमने किया था कि आपने कुछ तो जिम्मेदारी उठाई। बच्चों की छोड़ दें, मुल्क की कोई जिम्मेदारी तो उठा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? चौक चौराहे में जिस किस्म की गुफ्तगू इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस तरह से हमें वो तनकीद का, तंज का निशाना बनवाया, और उस पर अब वज़ीर ख़ारजा हों जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो जनाब शहबाज शरीफ, उन्हें जहाँ जहाँ वो जाके मुल्क की बेहतरी के लिए इसके इमेज को मज़ीद वाज़े, क्लियर और अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 3.5 पौने 4 साल क्या किया खान साहब? खुदा का खौफ होना चाहिए। और फिर उस पर नाज़रीन ये कि अभी जब वक्त ख़त्म होने वाला इंतखाबी मुहिम का 8 हलकों के अंदर जो कौमी असम्बली के हैं, उसमें पंजाब, KPK, सिंध, ख़ास तौर पर कराची शहर, 8 में से 7 पे आप MNA के उम्मीदवार हैं और चाहते क्या हैं? मैं कहता हूँ, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर आप 7 में भी जीत गए, खुदा न खास्ता, तो मुझे बताइए फिर आप 1 सीट रखेंगे, बाकी फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। एक तरफ इलेक्शन करवाओ वरना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा, दूसरी तरफ आप खुद ही मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये क्या है? इसी पे आज वफाकी वज़रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करनी थी, लेकिन वो नहीं कर सके सिक्योरिटी मामलात के इजलास के हवाले से। लेकिन छोटा सा ज़रा स्टोरी में गाना ही सही, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं। वो नवाज शरीफ JID के आगे पेश होता रहा, 200 पेशियां नवाज शरीफ ने भुगती, तकरीबन इतनी मरियम नवाज ने भुगती। जिस तरह अदालतों में और अदालतों से बाहर और तारीखों के ऊपर जो है हमने जो है अदलिया का एहतराम जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, काश के इन ओहदों पे फायज लोग जो है हमेशा जो है इसी तरह का एहतराम डेमोन्स्ट्रेट करें, जिस तरह नवाज शरीफ या उसकी बेटी या शहबाज शरीफ और उसका बेटा और हम लोगों ने किया है। यहाँ बैठे हुए हैं, आसन इकबाल बैठा हुआ है, उसकी बरीयत इस बात की गवाही है। किसी डील का नतीजा नहीं है इस शख्स की बरीयत जो है। ये हम सुरखरू हुए हैं कानून की नज़रों में, अवाम की नज़रों में, अपने हलकों की नज़रों में जो है हम सुरखरू हुए हैं। ये रोल रहा है और अपने बंदे पकड़े जाते हैं, उनके मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो बाद में जो है मीडिया के सामने आने जोगे भी नहीं रहते। यही हद है कि अगर उनके पल्ले कुछ था तो इस बंदे ने जो बातें की हैं उनके मुतल्लिक, उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कानूनदान और वफाकी और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ जनाब मलिक शहादत अवान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके आने का। मलिक साहब, मैं तो ये चाहूँगा यहीं से ही शुरू कर लेते हैं पेशियाँ, लेकिन इल्ज़ाम ये आ रहा है, तनकीद करने वाले हज़रत साहब ये फरमा रहे हैं कि तुसी नैब कवानीन में तब्दीली कर दी आपने और आप मुहर्रक हैं उसके, उनके मुजरम सबसे बड़े आप हैं, ये क्या है? जनाब फैज़ साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो नैब का कानून था उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं,
اب یہ تو ہمیشہ ایک بات کے پیچھے لگتے ہیں، دل میں تو یہ خوش ہوں گے یقینی طور پہ کہ یہ شکر انہوں نے اس قانون میں ترمیم کی ہے اچھا کہ ان کے لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ تھے تاکہ ان کو کسی قسم کی کو بینیفٹ مل سکے. آپ دیکھیں کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے سوائے سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن جو ڈالی ہے، اس کے علاوہ آج کل ان کی زبان پر نیب کا وہ لفظ امینڈمنٹ والا نہیں آ رہا. اور اگر یہ سنسیئر ہوتے تو ایسے قانون کا یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بھائی اگر آج آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ پارلیمنٹیرینز تھے، آج تک آپ ایم این اے ہیں، تو آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کو رجسٹ کرتے. تو یہ آپ کون سی فیس سیونگ کرنے کے لیے سپریم کورٹ تشریف لے آئے ہیں؟ آپ تو ایگریو پارٹی نہیں ہیں. آپ رہ گیا یہ کہ یہ قانون کیوں تبدیل کیا گیا ہے. جناب فیض صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ متعدد قسم کے عدالتوں کے فیصلے تھے کہ یہ جو قانون ہے اس میں چند اس قسم کی شکیں موجود تھیں کہ میں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ 3 مہینے کا ریمانڈ کہ اس کے اندر جو ہے آپ کا بھائی آپ دیکھیں مرڈر کا کیس، دہشت گردی کا کیس، وہ قوانین میں حد ہے 14 دن پلس 3 دن کا ریمانڈ. اس ریمانڈ کو ہم نے کریکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی ہمیشہ استغاثہ کے اوپر یہ برڈن ہوتا ہے، اگر آپ شرعی قوانین دیکھ لیں، انٹرنیشنل لاز دیکھ لیں، تو جو کمپلینٹ کرتا ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے، کوئی جرم کی ہے، برڈن. اب تو یہ بات یہ ہے کہ ہر شریف شہری کو پہلے دن کال اپ نوٹس آ جاتا تھا، اس کے بعد وہ وکیل کے چیمبر میں ہوتا تھا اور پھر وہ اپنے خلاف جو ہے پچھلے 40-30 سال کی جو ہے فائلیں اکٹھی کرتا پھرے اور اسی میں سے چیزیں لے کے لیکن خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت میں آئے اس لیے کہ اپنے نیب مقدمات ختم کروائیں، اور پیشیاں بھی ابھی خواجہ صاحب گنوا رہے تھے کہ 200 سے زیادہ. دیکھیں میں گزارش یہ کروں، خان صاحب تو جو بات کہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اب پبلک بھی اس کو سیریس نہیں لیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مقدمات ختم ہو رہے ہیں تو عدالتوں سے ختم ہو رہے ہیں. کوئی تفتیشی ادارے نے تو کسی قسم کا کوئی مقدمہ ختم نہیں کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک کیس کے اندر جتنے کیس آپ دیکھتے ہیں عدالتیں چلا رہی ہیں، یا تو آپ یہ کہیں نا کہ آنریبل ججز جو ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ ان کے بقول انہوں نے تو کسی ادارے کو بخشا نہیں ہے. آج کراچی میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ایک این آر او وہ تھا، دوسرا این آر او یہ لے لیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بادی و نظر میں یہ بھی توہین عدالت کا ایک کیس ہے. توہین عدالت کے ان پہ متعدد کیسز پینڈنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا 25 مئی والا جو کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. تو شاید یہ تعداد برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو عدالتوں کو اداروں کے خلاف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تنقید کرنا جو ہے ان کی روش بن چکی ہے. یہ تو جی ان کی روش بن چکی ہے. اب ججز کی آبزرویشن یہ ہے جو آپ جس کے محرک ہیں آپ یہ جناب، اس میں یہ ہے اوان صاحب کہ 50 کروڑ کا جو آپ نے وہ رکھی ہے اس میں حد، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ 49 کروڑ والا جو ہے وہ بخشا جائے. یہ کیا ہے؟ فیض صاحب بالکل آپ کا بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ دیکھیں اس کا جو پریمبل ہے اس قانون کا، جب یہ قانون بنایا گیا تھا یہ میگا کرپشن کے لیے قانون بنایا گیا تھا. یہاں تو یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک پلاٹ جو ہے اگر وہ 2,40,000 پہ ہے اس پہ بھی نیب نے کوگنیزنس لے لی. وہ ایک الگ بات ہے ریفرنس بنے نہ بنے، لیکن آدمی جو ہے ایک پروسیس میں تو پڑ جاتا تھا. تو بھائی یہ بھی تو لوگ دیکھنے، یہ ابھی آگے کیس چلے گا عدلیہ کو، یہ جب ہمارے وکلاء جو ہیں وہاں پہ یہ چیز بریف کریں گے کہ کیوں پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا. پارلیمنٹ کی وہ سوچ ہوتی ہے جو آنے والے 100 سال کی سوچ ہو. تو یہ نہیں ہے کہ 49 کروڑ جو آپ کہہ رہے ہیں 49 کروڑ والا جو ہے اس کا کوئی جرم نہیں بنے گا. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ پروونشل لیول پہ اینٹی کرپشن کی کورٹس موجود ہیں، اور مرکزی وفاق کے اوپر اسپیشل اینٹی کرپشن کورٹ سینٹرل کے نام سے عدالتیں موجود ہیں جو کرپشن کے ان کیسز کو ڈیل کرتی ہیں. تو بھائی وہ مقدمہ نیب قانون میں نہیں آتا لیکن اینٹی کرپشن سے وہ نہیں ہٹے گا. یہ خان صاحب غلط واویلا کر رہے ہیں اور عدلیہ آگے چل کے اس چیز کو دیکھیں کہ خالی لمٹ دیکھیں. بات یہ ہے ایک اینٹی کرپشن کورٹ میں بھی آنریبل جج بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے پروونشل کورٹ میں بھی آنریبل جج بیٹھا ہوا ہے، اور اسی آنریبل جج کے اسٹیٹس کا جج نیب کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یا تو آپ بولے نا کہ ہم نے ججوں کا فرق کر دیا ہے کہ یہ مجسٹریٹ ٹرائل ہے، یہ سیشن ٹرائل ہے، یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کا ٹرائل ہے. اگر 50 کروڑ سے
کم اگر کسی قسم کی کرپشن ہوگی اس کا کیس بھی چلے گا، لیکن فورم اس کے لیے الگ ہوگا، اس کے لیے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آپ کی جو ہے وہ اس کے لیے الگ ہوگی۔ امان صاحب، آج جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو اس میں ہمارے دوست سینئر صحافی ہیں ڈان نیوز سے ثناء اللہ خان، انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ جناب یہ جو قد آور شخصیات ہیں ان کے مقدمے فٹافٹ کلیئر ہو یا نہ ہوں، یا فٹافٹ پکڑے جائیں، گرفتار ہو جائیں، جیل چلے جائیں، لیکن جو عام بندہ ہے وہ 46 سال بعد ایک وراثت کا کیس فیصلہ ہو رہا ہے کسی خاتون کا، ایک بندہ مر گیا ہوا ہے تو بے گناہ ثابت ہو رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی منسٹری جو ہے وہ بھی کچھ کرے گی عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے اگر حل پوچھیں، اس کا حل یہ ہے، پچھلے دنوں آنریبل جج جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے 17 ججوں کی، اس وقت 5 آنریبل ججز جو ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ اگر مکمل ہو تو اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے۔ 1/3 کام جو ہے سپریم کورٹ کا متاثر ہو رہا ہے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں ایک نیشنل اسمبلی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ آئینی قوانین، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، باقی جو قوانین ہیں ان کو ریویو کرے، دیکھیں۔ باہر کے ممالک میں دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہیں، لیٹیگیشن کی جو کورٹس ہیں وہ الگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی کورٹ کے اندر مرڈر کا کیس چلتا ہے، اسی میں رینٹ کا کیس چلتا ہے، اسی میں میاں بیوی کا کیس چلتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، آگے چل کے ہم نہیں ہوں گے، ہمارے پوتے نواسے ہوں گے، تو اس قانون میں ترمیم ہوگی اور کام چلے گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نیچے ججز جو ہے نا، نیچے ججز کی تعداد بڑھا دیں۔ اگر آپ کی آنریبل ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد زیادہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں وہیں پہ لیٹیگیشن ہوگی۔ اب یہ ایک زمانے میں جناب چودھری افتخار صاحب جب ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب تھے، اس دور میں ایک یہ سلسلہ یہ چل پڑا کہ باقی تمام کورٹوں کو آپ بائی پاس کر کے HRC جس کو ہیومن رائٹ کمپلینٹ کہتے تھے وہ داخل کر لیں، اور ایک صوبے سے سارے کے ساری جو بیوروکریسی، ساری لا اینڈ آرڈر کی جو فورسز ہیں وہ ساری سپریم کورٹ کے سامنے آ جائیں۔ لیکن چودھری صاحب یہ ایک ان میں بات تھی کہ وہ اپنا بورڈ بھی کمپلیٹ کرتے تھے اور اس کو ایکسٹرا کام کے طور پہ وہ اس کو لیا کرتے تھے۔ ویسے میں قانون پہ عمل درآمد کا تو یقیناً پابند ہوں، لیکن بعض نکات ہیں میں اپنے علم کے جناب 5 ججز کی اسامیاں وہ فلفل ہونی ہیں، جی جو آپ نے قاضی صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، کیسز بہت بڑھ گئے ہیں، تو ہم 17 پہ ہی رہیں گے ساری زندگی، یا اس میں بھی کچھ ترمیم ہو سکتی ہے، بڑھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑھانے میں کوئی کسی قسم کی نہ کوئی میں سمجھتا ہوں پابندی ہے، نہ کوئی قباحت ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں نے جس طریقے سے پہلے کہا کہ اگر نیچے کی جو ہماری لوئر کورٹس ہیں یا ماتحت لوئر عدالتیں کورٹس کے علاوہ میں کہتا ہوں صوبوں کی جو عدالت عالیہ ہیں، وہاں پہ اگر آنریبل ججز کی اگر آپ تعداد بڑھا دیں تو یہ پہلے آپ نے جو یہ 46 سال والی جو بات کی ہے، اور ایک اور میں بات بتاؤں، 46 سال کو ایسا مت آپ کاؤنٹ کریں کہ سپریم کورٹ میں 40 سال لگ گئے۔ ایک آدمی نے لیٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی، وہ ہائی کورٹ میں آئی، وہاں سے ریمانڈ بیک ہو کے کیس واپس چلا گیا، وہاں سے پھر اپیل میں آ گیا، اپیل میں سپریم کورٹ میں آ گیا، سپریم کورٹ میں پھر کسی نقطے کے اوپر واپس کیس کچا ہو کے واپس چلا گیا۔ تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہے، ایسے کیس کو ہزاروں میں سے ایک کیس ہو جاتا ہے، 2 کیس ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال میں سپریم کورٹ نے تقریباً 1 سال میں 50,000 کیسز جو ہیں وہ نپٹائے ہیں، اس کو کوئی نہیں ہائی لائٹ کرتا جی کہ کتنے کیسز ہوئے ہیں۔ ڈیلی کا اگر آپ سپریم کورٹ کی سائٹ پہ چلے جائیں یا ہمارا جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے اس کی سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے ہماری عدالتیں بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی عدالت کے پاس اگر کوئی آدمی پٹیشن لے کے جاتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا پبلک ایکسچیکر کو لاس دے رہا ہوں، یہ چیز مجھے اپنے مفاد کی خاطر میں لے کے جا رہا ہوں، عوام الناس کے مفاد میں لے کے جا رہا ہوں، انہوں نے تو جو چیز گئی ہے اس کے اوپر تصویہ تو کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا امان صاحب، مسلم لیگ نون کے ہوں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں، یا کسی بھی جماعت کے ہوں،
کیسز بنے، گرفتاریاں ہوئیں، جیل گئے، کال کوٹریاں بھگتیں، اس کے بعد وہ ان کی بریت کا فیصلہ آ جاتا ہے. وہ جو عرصہ گزرتا ہے اس کا مداوع کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بعض ضمیر شخصیات لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بونافائڈلی گڈ فیتھ میں اگر کوئی چیز کی جائے وہ ایک الگ ہے، لیکن اگر کچھ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ کیے جائیں، ناجائز طور پہ، جن میں عدالتیں یہ لکھیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شہادت نہیں تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ نے یہ پوچھا کہ بجائے جو اعلی کار بنتا ہے تفتیشی افسر، اس کو دبایا جائے، اس کے خلاف کمپنسیشن کا، ڈیمیجز کا کیس کیا جائے. محرک تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں پس پردہ، ڈائریکٹلی ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتی ہے. ایک بشیر میمن صاحب نے آ کے وہ سارا کچھ کچا چٹھا کھول دیا تھا اور انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا. تا وقت کہ اس قسم کی کوئی شہادت ہو تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت لوگ یہی والے جو ہیں، چلے اسی کو ہی لے لیتے ہیں. اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ بشیر میمن صاحب نے جو بہادری دکھائی، اور میں تو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کھل کے یہ بات کی، اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پھر دوبارہ گھوم کے جاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ خود تو وہ کچھ نہیں کریں گے. عدالت اگر سوگو موٹو اس کے اوپر لیتی، کوئی کمیشن بنتا، لیکن جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس قسم کی پولیٹکس نہیں کی ہے. ہم اس قسم کی چیزیں جو گو کہ ہمارے خلاف بہت زیادتی ہوئی ہے، ہم نے تو شہادتیں بھی قبول کی ہیں. ہمارے تو مرد ہور، ہمارے سابقہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک انہوں نے قید کی صعوبتیں برداشت کی. خالی انہوں نے نہیں، ان کی فیملی کو بھی جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. بلکہ بھٹو صاحب کے فیصلے پہ بھی تو بعد میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ اب دنیا مانتی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے ہمارے جو مخالفین ہیں آج وہ بھی یہ کہتے ہیں. بلکہ آپ کیوں دور جاتے ہیں؟ اس فیصلے کا جو محرک تھا، لکھنے والے نسیم حسن شاہ صاحب، وہ بانگ دول آپ کے کسی پروگرام کے اندر آ کے کہہ گئے جوڈیشل مرڈر تھا، ہمیں کہا گیا، ہم نے کیا. تو بات یہ کہ ہم نے اتنے ایسے لوگ کھوئے ہیں. وہ ایک کھویا، یہ جوڈیشری جو ہے نا، اس کو یہ دیکھنے کا ہے، یہ عدلیہ جو ہے وہ دیکھے کہ بھائی ماضی میں اس قسم کی آنے والے وقت میں کوئی ایسی بات نہ بنے کہ مورخ یہ لکھے کہ جو ہے جوڈیشری نے اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا ہے. اور باقی یہ رہ گیا کہ میں ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، پھر میں آتا ہوں، پھر 2020 شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا عوان صاحب؟ آپ نے ایک اور بھی چیز آپ کے حوالے سے سامنے آئی کہ آپ نے جو یہ اقدام خودکشی ہے، یہ جرم نہیں ہے. مذہب کہندا ہے یار یہ جرم ہے، تسی کہندے جرم نہیں ہے، انگریز دور سے چلا آ رہا ہے. تسی فیضی صاحب، لگتا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا چیزیں گوگل کی ہیں، اور اچھا صحافی کا کام یہی ہوتا ہے پروگرام سے پہلے یہ سب. واقعی وہ بل میرا ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا، ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نماز مت پڑھو، یہ نہیں کہتے جب وضو میں نہ ہو. آپ نے اقدام خودکشی جو ہے نا اس کو آپ دیکھیں، خودکشی اور چیز ہے، اقدام خودکشی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے اقدام خودکشی. میں نے کہا، میں آپ کو فیصلہ میرے دو الفاظ سن لیں. میں نے جس قانون پاکستان کے اندر، دیکھیں جی بات یہ ہے، خودکشی جو ہے اگر جرم ہوتی تو آپ کیا اس ڈیڈ باڈی کو آپ اس کو پروزیکیوٹ کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ تو خودکشی تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پہ بیچارہ جو مرنے والا ہے، آپ خود ہی آگے وہاں پہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا. لیکن دیکھیں، میں نے جس قانون کے، ہمارے پاس 325 کا کول تعزیرات پاکستان میں قانون ہے اقدام خودکشی، کہ جو بچ جاتا ہے اس کے لیے تھا. لیکن گزارش یہ جو بچ جاتا ہے، اس کا مطلب میں اب آپ بتاؤں، یہ قانون بڑا مس یوز ہو رہا تھا. اور میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو آدمی اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے، وہ بیمار آدمی ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو سزا کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی اقدام خودکشی، سپوز میں کہتا ہوں کسی کا بیوی سے جھگڑا ہوا، ویسا بات پوری سنیے گا، آپ نے چھیڑی ہے، وہ رات کو جو ہے پوری بوٹل جو ہے وہ دوائیوں گولیوں کی لے لیتا ہے، اور پتہ اس کے بہن بھائیوں کو چلتا ہے کہ جناب اس نے تو پاگل نے یہ گولیاں لے لی ہیں اور اس کو ہسپیٹل لے جائیں. اگر یہ جرم ہے، ہسپتال میں جاتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ایم ایل او کو بلائے گا، میڈیکل لیگل آفیسر کو، اس کے بعد پولیس والا آ جائے گا.
وہ کہیں گے یار اس کو علاج کے لیے مت لے جاؤ، بچتا آدمی بھی مر جائے۔ تو میں نے تو اس انسانی جان بچانا میرے مذہب کا حصہ ہے، تو میں نے تو انسانی وہ جانیں جو کہ اس خوف و خطرے کی وجہ سے علاج سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کے لیے میں نے کہا کہ اقدام خودکشی اس کو جو ہے قانون۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، ورڈ میں اگر آپ دیکھ لیں انگریز تو بنا گیا، ہمارے لیے بنا گیا اور اپنے ملک میں ختم کر دیا۔ ورلڈ میں دیکھ لیں جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم تو بہت عرصے کے بعد، بہت دیر کے بعد ہمیں یہ عقل آئی اور ہم اس بات کے اوپر آئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ انسانی جان کے حق میں۔ امان صاحب لیکن آپ نے جس طرح فرمایا، میں اس سے پھر کسی دن پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے، جناب یہ جو خودکشی، لیٹ سے آپ نے جیسے کہا بیوی نے لڑیا ہے اور اس کے بعد گولیاں کھا لیں، یا اس نے دیکھا ہے کہ بچے عید پہ کپڑے مانگ رہے ہیں اور وہ میں دے نہیں سکتا، تو میرے خیال کے مطابق تو وہ پھر ریاست ذمہ دار ہے ایسی سچویشن میں، بیوی والی لڑائی کی نہیں۔ اگر کسی کو روٹی نہیں مل رہی، اگر کھانے کو کچھ طور نہیں ہے، پہ وہ تبھی کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں جیسی، ماں بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتی، یہ آپ بجا طور پہ صحیح طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ یہ بھی کہیں فیضی صاحب کہ جو آدمی مطلب آپ کہتے ہیں کپڑے نہیں لے کے دے سکا، وہ بجائے کپڑے لینے کی تگو دے کرے وہ جا کے پھندا لے لیتا ہے، تو میننگ دیر بھائی کہ اس میں کوئی ذہنی طور پہ وہ کوئی کمزوری تھی۔ تو میرے پیش نظر یہ بات تھی، میں نے اس کا باقاعدہ مطالعہ کیا ٹھیک ہے، کہاں کہاں پہ دنیا میں یہ قانون ختم ہوا اور یہ قانون ختم ہونے کی وجہ کیا تھی۔ تو چونکہ میں نے آپ کو پھر کہا کہ باقی مذاہب کو چھوڑ، ہمارا جو مذہب ہے وہ کہتا ہے آپ انسان کی جان بچائیں۔ تو بھائی ہم نے تو یہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ عبادت کی ہے کہ جتنے لوگ اب خوشی سے جا کے ٹریٹمنٹ لے سکیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ ویسا آدمی اب ہاسپیٹل میں جائے گا اور اس کا معدہ بھی صاف ہوگا، اس کا علاج بھی ہوگا۔ ورنہ ایسا آدمی اگر آپ اس کو جیل کر دیں گے تو جس نے بلیٹ کھائے ہوں گے کل جیل میں جا کے کھا لے گا، آپ تو اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس نیت کے تحت اس سے اگر وہ IMF کے پاس گیا تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا، تو اب خان صاحب بھی بچ جائیں گے، ان پہ کیس تو نہیں بنے گا۔ اگر سر بات یہ ہے کچھ کیا انہوں نے کہ میں نے تو اس آدمی کی بات کی جس نے اقدام کیا ہو۔ کہنے والے لوگ جھوٹے بعض قسم کو ہوتے ہیں، میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی اس قسم کا جھوٹ بولے اس کے خلاف ہو، تو خان صاحب تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ کئی باتوں پہ عمل کہاں کرتے ہیں، یا ان کی کئی باتیں جو چلیں یہ ان کے جھوٹوں پہ بات کرتے ہیں۔ ایک مجھے بریک لینا ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، 7 نشستوں پہ ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں نہیں وہ بادشاہ ہے اور وہ شہنشاہی والے نظام والے ہیں، ایک ہی ہو رہا ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. This disaster may set Pakistan back by decades. More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging waters. Cotton, wheat and rice crops lie in ruin. Vast stretches of land today resemble an ocean. Navy boats run where once children played football and cricket. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ نیب جو قوانین ہیں اس میں ترمیم کیوں ہوئی وہ بھی آپ نے سنا، اور جو اس کے محرک تھے وہی میرے مہمان خاص ہیں آج، جناب ملک شہادت اوان، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ اور ان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے یہ جو وفاق مضبوط ہونا چاہیے
اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. سیلاب ہے, مسائل ہیں, ایشوز ہیں, اس میں سیاست اور اسلام آباد پہ چڑھائی کتنی ضروری ہے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کتنا ضروری ہے. عوان صاحب سے بھی پوچھیں گے, لیکن ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری. السلام علیکم کامران بھائی. جی وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور امید ہے کہ اب مزید ترقی ہوگی. کامران بھائی یہ فرمائیے گا, اس وقت جو سندھ میں, بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, ایون کے پی کے میں سیلاب سے متاثرہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. ان کے لیے ان کی آباد کاری, ان کا کھانا پینا, رہن سہن, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس میں سیاست کیوں اتنی اہم ہے اور ان کی خدمت کیوں پیچھے رہ رہی ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے, لیکن وقت اور اس کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے کچھ دوست جو اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ رہے, اور وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے, اور سیلاب سے متاثرہ لوگ, یا جو ہم پچھلے 2 سالوں سے پاکستان میں کووڈ کی اس وبا سے نکل کر ابھی کمر سیدھی ہی کر رہے تھے, تو ہمیں اس سیلاب نے آن گھیرا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے اس کے جلسے ختم نہیں ہو رہے, وہ سیاست کر رہی ہے اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اکسا بھی رہے ہیں وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی شاید اب سمجھنا ہوگا کہ سیاست تو ہوتی رہے گی, ساری زندگی سیاست پڑی ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت اپنے جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کے کارکنان ہیں, ان کو تو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ سب مل جل کر تمام سیاسی پارٹیاں جو سندھ میں ہیں یا پورے پاکستان میں ہیں, ان کو اس وقت چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں. سیلاب زدگان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں, اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اس میں یہ وقت تھا کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھتے اور سیاست کو سائڈ میں رکھ کے پاکستان کی خدمت کے لیے, کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اس ملک میں ہمارے کافی آبا و اجداد کی قربانیاں شامل ہیں, اور اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, اور خاص طور پہ سندھ میں بھی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمارے رینجرز کے اہلکار ہیں, اور ہماری پولیس ہے, اور ہمارے فوجی جوان جو بارڈرز پہ شہید ہوئے ہیں پچھلے اس تمام اتوار میں, ان سب قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت سب سر جوڑ کے ایک ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کی, اس شہر کی اور اس صوبے کی خدمت کرتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب مجھے اس 12 ربیع الاول والے دن عطا فرمایا ہے, اور میں وفاق کا نمائندہ ہوں سندھ میں, اور میں کوشش کروں گا کہ وفاق اور سندھ کے درمیان اور تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان مانگی لانے کے لیے جو مجھ سے کردار ادا ہو سکے گا, تو انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گا آئندہ چند دنوں میں کہ اس کے اوپر اپنا اہم کردار جو بھی ہوگا میں ادا کروں. ٹھیک ہے کامران بھائی, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, شہر قائد میں آج بھی خطابات ہوئے, سیاست ہوئی, الیکشن کے معاملات ہوئے, لیکن آپ نے ابھی ذکر فرمایا رینجرز کا, قربانیوں کا, لیکن ان قربانیوں پہ بھی اگر کوئی بھی کرے بلا تخصیص و تفریق, کوئی بھی سیاست کرے, تو آپ ریاست کے, وفاق کے نمائندے ہیں, کب تک آپ کوشش کریں گے کہ انہیں بٹھا کے سمجھانے کی کہ سیدھی تو مان لو یار, کب تک کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے ابھی صرف 5واں روز ہے, اور الحمدللہ جو پروگریس شروع کی ہوئی ہے اس میں ایک ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کراچی کے اندر جو بلدیاتی نظام کے نفاذ کا 140 کا, اس پر بھی کل ہم نے بیٹھ کر بڑی اہم پیش رفت کی ہے, اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور اسی طرح سے باقی بھی چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو اچھی مثبت جو ہے پیش رفت اور خوشخبریاں آئندہ آنے والے دنوں میں ملیں گی. اور ابھی تو ہمارے اوپر ایک اور مسئلہ کراچی میں پڑا ہوا ہے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ بے روزگاری بھی اس کی وجہ ہے اور باقی بھی اور عوامل اس میں شامل ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے سی ایم سندھ سے بھی بات کی ہے, اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی سے بھی, اور میں انشاءاللہ آئی جی سندھ سے بھی بات کروں گا اس کے اوپر کہ فوری طور پہ اسٹریٹ کرائم کے اوپر بھی کیا جائے. اور باقی بھی جو دیکھیں پاکستان میں, اور خاص طور پہ میں کراچی کی بات اس لیے کروں گا کہ ہم ہمیشہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ شہر جو ہے وہ پورے ملک کے لیے اپنی ایک اکانومی کی ہب سمجھا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ ٹیکسز سے سارے ملک کی معیشت چلتی ہے. تو ہم سب کو اس کے اوپر بڑا کام کرنا ہے.
اور انشاءاللہ باقی بھی جو، کیونکہ دیکھیں مسائل سے یہ ملک اور یہ شہر یہ صوبہ گھرا ہوا ہے، ہم نے اس کے حل تلاش کرنے ہیں، اور اس کو حل تلاش کرنے میں جب تک سب ایک ساتھ جڑ کر نہیں بیٹھیں گے، اپنے ذاتی اختلافات، سیاسی اختلافات سائڈ میں رکھ کے ہمیں اب ملک کے لیے، اپنے شہر اور اپنے صوبے کے لیے کام کرنا ہے۔ یقیناً کامران بھائی، میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں بچپن سے میرا عشق کراچی ہے، میں لاہور پہ پیدا ہوا، وہاں پلا بڑا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم یہ سنتے تھے روشنیوں کا شہر ہے، خدا کرے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور یہ اسٹریٹ کرائم اگر ختم ہو جائے تو پھر سے وہ بالکل وہ جعلی نہیں، اصل میں روشنیاں اور کمکمے جو ہے وہ بحال ہو جائیں، تو یہ واقعی تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ جو یہ مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، اس سے ہم جان چھڑا کے واقعی حقیقی معنوں میں روشنیوں کا شہر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مدد کرے اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ بھائی صاحب، آپ نے اپنے اس کویسچن کے اندر 3 چیزوں کی بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے سیلاب کی بات کی، دوسرا آپ نے الیکشن کی بات کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلاب جو ہیں، پانی آپ دیکھتے ہیں، پانی کم ہو جائے تو خوش سالی اور وہ ایک زحمت ہے، اور زیادہ ہو جائے تو وہ ایک زحمت کی صورت میں آپ دیکھیں بن جاتا ہے۔ قدرتی آفت جو ہے اس کو روکنے کے لیے ممالک جو ہیں وہ یقینی طور پہ پیش بندی کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بہترین ایفرٹس کی۔ ان کے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ 30 سال کا پچھلا جو 30 سال کا وہ ریشو ہے وہ نکال لیتے ہیں ایوریج، اس ایوریج کے حساب سے وہ اپنی پیش بندی کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو سسٹم وہ رہا نہیں، یہ تو کتنے گنا اوپر چلا گیا، لیکن اس کے باوجود سلسلہ یہ رہا کہ آپ جہاں تک سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سندھ کے اندر ہوا، اور آپ دیکھ لیں سی ایم سندھ صاحب ہمہ وقت جو ہے ہر دکھی آدمی کے پاس ہاتھ تو رہے۔ وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں، پوری کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ رہے، اور سندھ نے زبردست کام کیا۔ میں یہ آپ کو بات بتاؤں، وہ ایک الگ بات ہے کہ میں یہ گلہ نہیں کروں گا کہ پنجاب کا پی ایم، سی ایم یا کے پی کے کا سی ایم اس نے زحمت گوارا نہیں کی وہاں جانے کی، یا بہت بڑی پارٹی جس کا کوئی مشن کچھ اور تھا اس نے یقیناً 35 منٹ جو ہیں انہوں نے تقریباً آلموسٹ اتنا ٹائم سکر میں ایک دفعہ جا کے دیا۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کرائسس سے ہم نکل رہے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت مل رہے ہیں، اور جناب پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کرائسس سے ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اپنی افواج، اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اس کی مدد کی وجہ سے ان حالات سے انشاءاللہ تعالی ہم نبرد آزما ہیں اور نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بحالی ہوگی۔ نمبر 1۔ دوسرا سلسلہ آپ نے کی بات الیکشن کی، تو جناب فیضی صاحب اس وقت جو محب وطن آدمی ہے، اس وقت انسانی اس وقت 1700 لوگ جو ہیں ان کی وفات ہو چکی، ان کا چیلم بھی شاید نہیں ہوا، ان کے چیلم نہیں، ان کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی، ان کے گھروں میں پانی ہے، سڑکوں کے کنارے پہ پڑے ہیں، آپ کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 12 اگست سے جب سے یہ سیلاب آیا ہے اس کے بعد ایک پارٹی کی رٹ خالی یہی ہے، الیکشن کراؤ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ لاؤ، ہمیں ڈیٹ دو، ہم خاموش رہیں گے۔ بھائی ایسے وقت میں عوان صاحب وہ تو تعیناتی بعد میں کریں، اب وہ سارا ان کا ایشو یہی ہے نا، ان کا ایشو یہی، ان کو دیکھیں جی، ان کو اپنے واپس اقتدار میں لوٹنے کی بات ہے، ایک تعیناتی ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت محب وطن وہی ہے جس کو آپ نے الیکشن کی بات کی، 16 تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب بات یہ پبلک کو یہ اویئرنیس ہے کہ آپ ایک بھی بات دیکھیں، اگر آپ کی پارٹی میں لوگوں پہ یقین ان کو ہوتا تو وہ جتنی سیٹوں پہ 8 سیٹوں پہ وہ کھڑے ہوئی ہیں، تو بھائی بات یہ آپ تو پہلے سے سٹنگ ایم این اے ہیں، ابھی تک ڈی نوٹیفائیڈ نہیں ہوئی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ جتنی بھی بہرحال جو بھی سیٹیں جیتے ہیں، پھر بھی آپ کو ایک سیٹ رکھنی ہے جو پہلے والی ہے، اگر وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتی تو آپ کے یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں سیٹ رکھ لوں گا، بیویاں تھوڑی 4 اکٹھی رکھ لیں گے۔ ایگزیکٹلی، بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے۔ تو یہ قانون میں وہ رکاوٹ ہے، وہ نہیں ہو سکتی، لیکن
میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ اپنے ملک کے ایکسچیکر کو لاس دینے کے لیے الیکشن کو اتنا سہل، اتنا آسان، اتنا سستا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ اس طرف بھی تو آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی فورسز جو لوگوں کو اٹھا کے شہروں میں لانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کے الیکشن کے انتظام و انصراف کے اوپر آپ آ جائیں گی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں اس وقت جو ہے جو دکھی لوگ ہیں ان کی ہمدردی کرنی چاہیے، مرہم رکھیں۔ ہمارے ملک و قوم ان کے اوپر آپ رحم کریں، آپ وہ والی بات کریں۔ اور بھائی بات یہ آپ کی سپیچ تو وہی ایک ہی ہوتی ہے جو میں نے تو پچھلے 3 مہینے سے 11 اپریل سے وہی سن رہا ہوں، تو بھائی آپ اس کی ریکارڈنگ کرا کے گلی کوچے میں چلا دیں، لیکن آپ کام تو وہاں جا کے کریں نا جہاں آپ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عوان صاحب، چیف الیکشن کمشنر پہ اس قدر تنقید اور غیر پارلیمانی الفاظ، غیر اخلاقی گفتگو، اندے تے تہاڈا قانون انصاف کوئی نہیں بولتا؟ گزارش یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے اوپر ایسی بات ہو، ان کے اپنے اپوائنٹی ہیں، بات یہ چیف الیکشن کمشنر کو کس نے اپوائنٹ کس نے کیا؟ انہوں نے۔ اسی طریقے سے جن ایجنسیوں کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کی ایکسٹینشن کا قانون کس نے بنایا، سجیشن کس نے دی، ایکسٹینشن کس نے دی؟ بھائی کسی ایک بات، یہ نام جو ہے نا، پہلے تو ہم کہتے تھے جی موٹر وے پہ یو ٹرن ہے، ہائی وے کے اوپر یو ٹرن ہے، تو بات یہ بھائی جو بات کرتے ہیں، آپ کو میں چھوٹی سی ایک بات دوں، 25 مئی کو انہوں نے کہا کہ جناب میں آ رہا ہوں جی، میں 6 دن کے اندر جناب اسلام آباد پہ چڑھائی کر لوں گا۔ 25 مئی کی میں بات بتا رہا ہوں، ہر جلسے میں آپ کہتے ہیں تیاری کر لی، اور نیا کام انہوں نے شروع کر لیا، اب یہ اوتھ لے لیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو بات تماشبین لوگ بھی آتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے، لوگوں کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، تو وہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کا اوتھ لے لیں کہ بھائی میں اسلام آباد جاؤں گا، تم نے میرے ساتھ آنا۔ اس کا مطلب نہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، نہ ورکر ہے، نہ مین پاور ہے، اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ کے اندر جہاد کا بیانیہ حل، اس پہ بھی وزارت نہیں بولتی، قانون نہیں بولتا، انصاف نہیں دیکھیں جی بولتا۔ بات یہ ہے، میں نے آپ کو یہ کہا کہ الحمدللہ ہمارے آدمی لوگ جو ہیں بچے بھی ذی شعور ہیں، اور آج نہیں سر، بڑے بڑے دولے شاہ کے چوہے ہیں جی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جی ہر معاشرے میں ناسمجھ لوگ تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چند چیزوں کو یہ اسلامک ٹچ دے دینا، اور بندہ، میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا ورنہ کسی پکڑ میں آ جاؤں گا، بات یہ کہ یہ عوام جانتی سمجھتی ہے۔ میں کہتا ہوں جی نعوذ باللہ، بندے کو یہ دیکھ کے چلنا چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں جی کہ میں ریاست مدینہ ایک ہی جگہ پہ بنی جو ہمارا آئیڈیل ہے، جہاد کا جو کنسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ آپ جائیں نا جی۔ میں تو کہتا ہوں جی کہ بات یہ ہے کہ ہماری فورسز اس کو سمجھائیں، بتائیں کہ بھائی جہاد کیا چیز ہے جس کے لیے وہ جانوں کے نذرانے دیتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ یہاں کچھ چھوٹی سی FIR ہوتی ہے تو KP میں چلے جاتے ہیں، وہاں 2 مہینے وہاں سے یہاں آتے نہیں ہیں۔ تو سر جہاد جو ہے نا، جہاد مسلمان کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس میں حوصلہ ہو، جو ہمت جان دینے کے لیے ہو، کریں۔ سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں وہ، اگر ان کی نظر میں وہ جہاد ہے تو میری نظر میں جہاد کا کنسیپٹ کچھ اور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ناحق چیز کے لیے جائز کلمہ کہنا وہ ہے جہاد۔ تو میرے حساب سے وہ تشبیہ جو ہے وہ غلط دے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ ان کے نزدیک جو لوگ ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ جہاد کو مت کہیں، یا آپ بولیں کہ میں سیاست کر رہا ہوں، میں واپس اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے 65 روپے کلومیٹر کا جو ہے ہیلی کاپٹر چلانے کے لیے، تاکہ پرائم منسٹر ہاؤس سے 65 روپے میں بنی گالا پہنچ جاؤں، وہ کرنے کے لیے میں کوشاں ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے لیے کوشش ہے، سر وہ تو لاکھوں روپے کی مہینے کی ڈائی استعمال کرتے رہے باہروں منگا کے، میں کیا سر وہ تو بات یہ ہے نا کہ جو اتنی یونیورسٹیاں بنا گئے ہیں، گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کچھ کر گئے، جتنے غریبوں کے لیے گھر بنا کے گئے، جتنا انہوں نے سیلانی کے پاس لوگوں کو کھانے کھلا کے، وہ جو انہوں نے جس طریقے سے لنگر خانے بنائے، لنگر خانے جو انہوں نے بنائے، جو کچھ کیے، تو
تو آگے چل کے میں نے آپ کو گزارش کہا نا کہ یہ سامنے چیزیں آئیں گی، تو بجائے لوگوں کو ان چیزوں میں آپ ان پہ ڈالیں، آپ ان کے لیے انڈسٹری بناتے، ان کے لیے واقعی یونیورسٹیاں آپ کھولتے، ملک و قوم کے لیے کچھ کرتے، تو معذرت کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا، بلکہ ملک کو جو ہے آپ یہ بتائیں کہ پبلک، جنرل پبلک تو آج کل مجھ سے بھی آپ ہر بندہ پوچھتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ ورلڈ میں جو ہے وہ پیٹرولیم نیچے ہے، مطلب اوپر جائے اور آپ کے یہاں نیچے جائے، آپ کے یہاں یہ سسٹم، اور جب آپ کو پتہ چل گیا میں جا رہا ہوں تو آپ بولیں جی آنے والے ادھر گاٹے پا دو. بھائی بعض ملک کے ساتھ آپ محب وطن رہیں خدا کے لیے. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. دیکھیں یہ ان لوگوں سے پوچھیں. ٹسوری صاحب نے یہ بات آپ کے سامنے کی, فیضی صاحب جنہوں نے یہ ملک بنایا, قربانیاں دے کے بنایا, خدا کے واسطے اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے حب الوطنی کا مظاہرہ کریں. اچھا جی اعوان صاحب, ابھی آپ نے وہ گورنر راؤ سیوان صدر میں یونیورسٹی کی بات کی, وہ مجھے یاد آیا, چلیں سندھ کے گورنر تو ٹسوری صاحب ہو گئے, کے پی کے گورنر کیوں نہیں آپ لگا رہے؟ سنا ہے آپ اتحادی جماعتیں بھی تھوڑی سی چھن چھن ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا ٹسوری صاحب کو آج چھٹا دن ہے, تو آپ حوصلہ رکھیں. بالکل جو ہے آپ گورنر کی بات کر رہے ہیں, گورنر راج کی بات کر رہے ہیں, گورنر کی بات کی ہے نا آپ نے. آپ کی خواہش اگر وہ ہے تو مجھے وہ بتا دیں, بریکنگ نیوز دے دیں. دیکھیں گورنر راج بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گورنر سندھ میں گورنر لگ چکے ہیں تو یقینی طور پہ جو ہے وہاں پہ بھی گورنر ہونا بھی چاہیے, اور گورنر ہوگا. لیکن وہاں پہ ایکٹنگ گورنر صاحب بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بات یقینی طور پہ ہے کہ ہر جگہ گورنرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اب وفاق کا نمائندہ قائم تو نہیں زیادہ دیر رہنا چاہیے نا, وہ تو مستقل ہونا. آپ کا کہنا بالکل بجا ہے, لیکن اگر ماضی میں اگر آپ تھوڑی سی بہت سی چیزیں دیکھ لیں تو بڑے بڑے محکمے, بڑی بڑی چیزیں, ڈیول چارج, اور وہ مطلب جو لوگ کوالیفائی نہیں کرتے تھے ان کو بھی چارج دیے گئے. تو ایک اگر ایکسیپشن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ صوبہ کتنا ڈسٹرب ہے, میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ اس وقت اصل میں پی ٹی آئی کو بولنا چاہیے تھا جو سوات کے اندر بد امنی ہے. آپ دیکھیں آج تک آپ مجھے جتنے جلسوں کی بات ہوتی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ بتائیں کہ کہیں زبان کھلی, کہیں پہ کچھ دانت نظر آئے. کیا وجہ نہ زبان تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ کے پی ہے, آپ بتائیں ان کی حکومت ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ نے گورنر کی تو بات کی, دیکھیں بعض دفعہ بہت سی چیزیں آپ کو سنبھال کے چلنے کی بات ہوتی ہے, اور اس وقت جو وہاں کے لوگوں کے کنسرن ہیں ان کو سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کوٹکی سے آگے تو نہ جائیں کیونکہ وہاں پانی ہے, اور اس کے علاوہ جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑے سے امن سکون سے, وہاں آپ کہیں جی کہ میں نے تو یہ کرنا ہے, میں نے تو ملک کو چینج کر دینا ہے. 3.5 سالوں میں تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. اب آپ پھر بھی میں بتاؤں کہتے ہیں جیتنے کے بعد بھی استعفیٰ دوں گا. بھائی یہ کون سی یہ عقل مندی ہے, کون سی سینس ہے, کون سی حب الوطنی ہے. میں نے جیسے کہا ایک الیکشن پہ اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے, آپ بالکل ہوتا ہے, کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے. تو آپ ملکوں کو جو آدمی اگر ریڑھی سے کنو اٹھا لے, 4 کیلے اٹھا لے, اس کے خلاف تو کرپشن کا کیس ہونا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کیا آپ یہ ملک کو نقصان دینے والی باتیں نہیں کر رہے ہیں. بس لوگ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ نہیں الیکشن لڑے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس نے جو ہے سوچ لیا ہوگا کہ کہیں سے تو میں جیتوں. بھائی آپ تو ایم این اے ہیں, پارلیمنٹ میں جائیں, پارلیمنٹ کو فیس کریں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے دور حکومت میں بھی آپ مجھے بتا دیں کتنے روز وہ پارلیمنٹ میں آئے, کتنے اجلاس انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ الیکشن لڑ کے بھی استعفیٰ دینا ہے. دونوں بھائی لندن نہ چلیں. نہال ہاشمی صاحب اسکائپ پہ آ گئے. بڑا اچھا جی, بہت زبردست ایڈوکیٹ. السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام جی. نہال بھائی ماشاءاللہ لندن میں ہیں, کیا خیر خبر ہے پہلے تو یہ بتائیے نا. ہر چیز خیر خبر ہے, الحمدللہ سب ٹھیک ہے. میں لندن سے آ چکا ہوں, 2 دن ہوا مجھے, تو اب میں اپنے ملک پاکستان میں ہی ہوں. حکم فرمائیں. اچھا, شہادت اعوان صاحب وزیر مملکت صاحب میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہیں, اور بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے بھی, لیکن میں آپ کے منہ سے یہ ضرور سننا چاہتا ہوں نہال بھائی کہ آپ نے معافی مانگی, نہ ملی, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, تو باقی معافیاں مل رہی ہیں, جذبات کیا ہیں؟
देखिए ये तो वो लोग बता सकते हैं। देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एक बहुत बुरा दौर आया था जब साकिब निसार साहब यहाँ पे अदालत में बरजमान थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे, अजमत सईद शेख साहब थे। ये वो सारे किरदार हैं जिसने पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को और पाकिस्तान के सियासी अकाबरीन को सिर्फ उनको जेलों में और उनको तकालीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि पाकिस्तान के मईशत को बर्बाद किया, पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे को बर्बाद किया, पाकिस्तान के इंसाफ के ढांचे को बर्बाद किया। उन्होंने पाकिस्तान से एक दुश्मनी की कि पाकिस्तान का एक चलता हुआ मुल्क जो कि इकोनॉमी आगे जा रही, जहाँ पे रोजगार के मौके थे, जहाँ पे मईशत बेहतरी की तरफ थी, जहाँ पे मुल्क में अमन और चैन था, वहां पे उन्होंने अपने मर्जी के लोगों को मुसल्लत करने के लिए हम सबको जेलों में डाला, हम पे झूठा इल्जाम लगाया। शादत अवान साहब बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि 204 मुझ पे तो अटैक ही नहीं करता था। मैंने ना किसी जज का नाम लिया था, ना किसी मैंने अदालत का नाम लिया था। मैंने तो करप्ट लोगों का जिक्र किया था। और मैग्नेमेटी हमने ये की, जब उन्होंने कहा कि आप माफी मांग ले, हमने कहा वकील है, ठीक है जी। अदालत को अगर एक सियासी कारकुन और एक वकील के माफी से उनकी इज्जत में तौकीर में इजाफा होता है तो हम हाजिर हैं। मगर क्या करें कि पाकिस्तान के उस दौर के जो लोग मनसब पे बैठे थे, उन्होंने अपनी इज्जत को खुद नफी किया। उनके फैसले, उनके रिमार्क्स पाकिस्तान की अदलिया को भी उन्होंने कोई नेक नामी नहीं दी और अपने लिए भी उन्होंने बदनामी खरीदी। नियाज साहब, अभी ज़रा करंट सिचुएशन पे आते हैं। इलेक्शन 7 हलकों में जनाब इमरान खान वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शादत अवान साहब कह रहे थे कि वो तो ऑलरेडी MNA है, ये क्यों ख़जाने का जो है वो ज़िया कर रहे हैं? कोई समझाने वाला नहीं। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें 100 मोटो भी ले सकती थी अदालतें। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी इमरान खान को बुला के पूछना चाहिए था और स्पीकर साहब को कि एक आदमी जिसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है वो पाकिस्तान के कौमी खजाने पे बोझ क्यों बन रहा है। दूसरी तरफ एक मजाक कर रहे हैं, उनका दोगलापन है ये कि एक तरफ उस पार्लियामेंट को नहीं मानते, उसमें जाना नहीं चाहते हैं, और दूसरे तरफ उसी पार्लियामेंट से वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वसूल कर रहे हैं और उसी पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। तो अगर वो इस्तीफा ही देना चाहते हैं तो फिर लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि आगे मुझे वोट दो? तुमने अगर वोट लेने के बाद दोबारा इस्तीफा देना है तो फिर इस लोगों के जज्बात से क्यों खेल रहे हो? हमारे वोट को क्यों मजरू कर रहे हो? नियाज साहब, मैं एक और भी सवाल ये करना चाहूँगा कि कराची के अंदर खड़े होकर भी उन्होंने आज फिर तनकीद के नश्तर बरसाए, लेकिन उस सिंध के अंदर जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, रिहेबिलिटेशन के पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, ये क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा? हुकूमत भी आप लोगों की आ गई है, शाहद अवान साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, अब किसके पास जाए? कौन इकदाम उठाएगा? देखिए, दो तरीके, एक तो सुबह वोट जब हो परसों तो लोग इनके डब्बे को लात मार दें, इनको मुस्तरद करें, और दूसरा तरीकाकार है वो कानून को अपने हरकत में आना चाहिए और उनको कहना चाहिए। और एक इखलाकियात भी जो टीवी पे बैठ के जो मीडिया पे बातें करते हैं, उनको कहना चाहिए कि काश इमरान खान जाते उन सैलाबज़दागान के पास जो आज अपना सब कुछ खो चुके हैं और पाकिस्तान के ऐसे कायदीन के इंतजार में बैठे हैं जो उनकी कोई ना कोई उनकी दाद रसी करे। तो मैं समझता हूँ कि अवाम इनको एक अच्छा सबक देगी और जल्द देगी इंशाल्लाह। शाहदत अवान साहब, ये मैं फिर आखिर में यही कहूँगा, लोगों को वैसे आप हुकूमत में कोई रिलीफ, कोई सुकून, कोई कब तक मिल जाएगा? लेकिन जी, सबसे पहली बात तो मैं आपके बताऊं कि मईशत जितनी तबाह की गई है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको ऑन ऑफ करने से यकदम सूरत हाल बदल जाएगी। अभी ये समझे कि अप्रैल के बाद आज तक जितनी पहले तबाही हुई थी, एक सबसे पहले इसमें जो बड़ी चीज़ है जो कि हर चीज़ को मुतासर करती है, इफ़ेक्ट करती है, वो है आपकी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ठीक है। उसमें आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी दिन ब दिन जो है उसमें बतदरीज जो है बेहतरी आ रही है, और फ्यूल की प्राइसेस कम होने की वजह से यकीनी तौर पे महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो कि कंट्रीब्यूट करती है महंगाई में, वो है आपका डॉलर, क्योंकि कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में आप वहाँ पे करते हैं, और अगर आपका डॉलर इतना महंगा हो चुका है, वापस चीज़ आते हैं वो महंगाई जाती है। तो आप ये देख लें कि माशाल्लाह
ڈالر بھی آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ کنٹرول میں آتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یوں کمپیئر کریں کہ 3.25 سال کو 5 مہینے کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرنا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو جس دن یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور یہ پورا کرے گی اور اگلے ٹینیور میں داخل ہو چکی ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ 3.25 سال آپ 11 اپریل سے 3.25 سال گنیے گا، اور گننے کے بعد پھر آپ موازنہ اگر کریں گے فیضی صاحب تو میرے خیال میں آپ خود فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو چکا ہوگا کہ کتنی مہنگائی تھی، کتنی کنٹرول ہوئی، کتنی تباہی تھی، کتنا امن ہے۔ بہت شکریہ شہادت امان صاحب آپ کے وقت کا۔ پارٹ بی بھی ہم نے چلانا ہے اور سی بھی چلانا ہے، آپ سے قانون کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ تھینک یو فیضی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ ناظرین، خود ہم نے موازنہ کرنا ہے، پلیز پلیز۔ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہم، سب سے زیادہ ہر بات پہ پکڑ کرنے والے ہم، سب سے زیادہ تلخیاں بھی پیدا کرنے والے ہم، سب سے زیادہ شیریں بیانی بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ اب ذرا سوچ لیا جائے، الیکشن کے دن ہے، کمپین ختم ہو گئی ہے، سمجھے وقت ہوا چاہتا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے۔ کیوں کر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ 7 حلقوں سے الیکشن، ایک ہی بندہ، یار جنرل الیکشن ہو تو چلے سمجھ بھی آتی ہے، 8 حلقے، ایک میں تو چلیں وہ اپنے شاہ محمود قریشی صاحب نہیں، ہاتھ چمائی والے، چلے ان کی دختر نیک اختر ہے، لیکن باقی 7 حلقوں میں اور بندہ ہی کوئی نہیں ملا۔ بس یہی سیاست ہے، اور بس اللہ داس۔ جواد فیضی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔